अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू चैनल तलहास ट्रैवलर। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज रमज़ान मुबारक का 10वां रोज़ा है और अभी फ़जर की अज़ान हो रही है। इंशाल्लाह अभी मैं जाऊँगा फ़जर की नमाज़ अदा करने के लिए और इंशाल्लाह देखते हैं आज फ़जर की नमाज़ के बाद हम हमारे पूना शहर की कौन सी दरगाह पे जाते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। आज हम लोग आए हैं हज़रत मोहम्मद सिद्दीक़ शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह पर। मैं मोइनुद्दीन, तौफीक और हमारे एक भाई हैं जो हमारे साथ में यहाँ पर आए हैं। ये दरगाह को मच्छी की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है पूना शहर में। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दरगाह के बाजू में ही एक तालाब है जिसमें काफ़ी सारी मच्छियाँ हैं और ये बदक भी हैं, इसीलिए ये दरगाह को मच्छी की दरगाह भी कहते हैं पूना शहर में। तो आप लोग भी ये दरगाह की ज़ियारत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह शरीफ की ज़ियारत वगैरह करने के बाद मैं अभी घर आ चुका हूँ और अभी थोड़ी देर आराम करने के बाद मिलता हूँ मैं आपसे सीधा ज़ोहर की नमाज़ के वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उठ गया था और ज़ोहर की नमाज़ वगैरह भी अदा कर चुका हूँ और अभी असर की नमाज़ के लिए थोड़ा बहुत बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी जा रहा हूँ असर की नमाज़ अदा करने के लिए। तो चलिए मिलता हूँ आपको सीधा असर की नमाज़ के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद मैं अभी घर आ चुका हूँ और चलिए देखते हैं आज हमारे यहाँ पे इफ्तारी में क्या बना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे घर पे बने हैं बर्गर, फ्रेंच फ्राइज भी बन रहे हैं। एक बर्गर रेडी हो गए और ये अभी हमारे आस पड़ोस वालों को देने के लिए प्लेट रेडी की हमने। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी आज की इफ्तारी है। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी वगैरह हो गई और मैं अभी जा रहा हूँ ईशा की नमाज़ अदा करने के लिए। और आज हमारे मस्जिद में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक बयान भी होगा, तो आपको वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अभी मैं ईशा की नमाज़ के बाद। उसके बाद इंशाल्लाह हज़रत का खिताब होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहीम। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कअहदिन मिनन निसा। सदक़ल्लाहु अल-अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का फज़ल व एहसान है कि रमज़ान मुबारक का अज़ीम शान महीना है, 10वां रोज़ा है, यौम विसाद उम्मुल मोमिनीन है। उसी निस्बत से हम आप यहाँ पर जमा है चंद अशार उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में पेश करने की साथ हासिल करना और समात फरमाए। शायर कहते हैं कि हर एक मुसलमान का है ये ईमान खदीजा, हर एक मुसलमान का है ये ईमान खदीजा। इस्लाम पे है आपका एहसान खदीजा, इस्लाम पे है आपका एहसान खदीजा। दामाद अली आपका हसनैन नवासे, दामाद अली आपका हसनैन नवासे। शौहर है नबियों का भी सुल्तान खदीजा, शौहर है नबियों का भी सुल्तान खदीजा। और दीने नबी पे करती नहीं, दीने नबी पे करती नहीं आप जो खर्चा, दीने नबी पे करती नहीं आप जो खर्चा। तो दीने नबी कभी चढ़ता ना परवान खदीजा, तो दीने नबी चढ़ता नहीं परवान खदीजा। और दुश्मन है जो कभी, दुश्मन है जो भी आपकी बेटी का ए बीबी, दुश्मन है जो भी आपकी बेटी का ए बीबी, कैसे कहूँ मैं उसको मुसलमान खदीजा। और है आरज़ू तामीर हो जब आपका रोज़ा, है आरज़ू तामीर हो जब आपका रोज़ा, फरमान बने आपका दरबान खदीजा।
فرمان بنے. آپ کا دربان خدیجہ اسلام پہ ہے، آپ کا احسان خدیجہ. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نساء نبی کی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد، تمہاری طرح کوئی دوسری عورت ہو ہی نہیں سکتی. یا یوں کہہ لیجیے کہ تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم عظیم الشان ہو، تم عظمت والی ہو، تم مرتبے والی ہو، تم امت کی ماں ہو، تم نبی کی زوجہ ہو، تمہارا مقام اور تمہارا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنایا ہے کہ جب تم نبی کے نکاح میں آ گئی تو پھر اگرچہ نبی وصال کر جائے، اس وصال کے بعد بھی دنیا میں کوئی مرد اس لائق ہی نہیں ہے جو آپ کے شوہر بننے کے قابل ہو. اس وصال کے بعد بھی کسی کا ایسا مرتبہ ہی نہیں ہے جو آپ کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کر سکے. یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات کے بعد، آپ کے وصال کے بعد، آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے کہ کسی زوجہ کا کسی بھی شخص سے کبھی کوئی نکاح ہوا ہی نہیں، کیونکہ دنیا میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا مرتبہ، مقام، شخصیت سب سے اعلیٰ، سب سے بالا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عورت کے حصے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت اور پیار اور شوہر بننا لکھ دیا ہے، تو دنیا میں اس عورت کو اس سے اچھا شوہر مل ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اس کا تقابل ہی نہیں ہو سکتا. تو آج اسی عظیم الشان زوجہ کے بارے میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ حاضر ہیں، جو طیبہ ہے، طاہرہ ہے، ام المؤمنین ہے، عابدہ ہے، زاہدہ ہے، اور سب سے پہلے دنیا میں اسلام لانے والی خاتون ہے. دنیا جسے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اسم گرامی سے یاد کرتی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوں تو آپ 2 مرتبہ کی بیوہ تھی، آپ کے 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کی پاکیزگی کا عالم یہ تھا، آپ کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا، آپ کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ پورا مکے کے بڑے بڑے لوگ آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا کرتے تھے. لیکن آپ نے ہمیشہ ہر مرتبہ انکار فرمایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدیجہ کی مقدر میں اس دنیا کا سب سے عظیم ترین انسان لکھا تھا. وہ عظیم ترین انسان خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی تھی. تو جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا انتقال ہوا، اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا تجارت، ان کا بزنس سنبھالا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ میں پہلو بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ امام صاحب بیان کریں گے. حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ عظیم الشان پہلو ہے کہ آپ بہت مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور آپ کے والد بہت بڑے تاجر تھے، مکہ کے بہت بڑے بزنس مین تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا بزنس حضرت خدیجہ نے سنبھالا، اور اس شان سے سنبھالا کہ کبھی بازار نہیں گئی، اس شان سے سنبھالا کہ کبھی بے پردہ نہیں ہوئی، اس شان سے سنبھالا کہ کبھی کسی کے ساتھ بے تکلف نہیں ہوئی. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے مکے میں سب سے زیادہ مالی ترقی اگر کسی کو عطا فرمائی ہے تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے. دراصل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان عورتوں کے لیے رول ماڈل ہے جو آج کے زمانے میں آ کر ہم سے کہتی ہے کہ تم بچوں کو اس لیے نہیں پڑھا کہ تم بچوں کو کام کرنے نہیں دیتے. اسلام پہ اعتراض کیا جاتا ہے، انگلی اٹھائی جاتی ہے. خود ہماری بچیاں ضد کرنے لگتی ہے کہ ہم باہر کیوں نہیں جا سکتے، ہم مردوں کے شانہ بشانہ کیوں کما نہیں سکتے، ہم مردوں کے شانہ بشانہ کیوں پڑھائی نہیں کر سکتے. ام المؤمنین نے بتا دیا کہ تم کما بھی سکتے ہو، تم تجارت بھی کر سکتے ہو، تم بزنس بھی کر سکتے ہو، لیکن تمام تر حدود شرع کے اندر رہتے ہوئے تمہیں یہ کام کرنا ہے. آج کی بچی یہ کہتی ہے کہ اگر پردے میں جائیں گے تو کام کیسے ہوگا، آج کی بچی یہ کہتی ہے کہ اگر باہر نہیں نکلیں گے تو تجارت کیسی ہوگی. سوچئے، غور کیجئے اس معاشرے کا جس معاشرے میں عورتوں کو لونڈی اور باندی سمجھا جاتا تھا، فقط نفس کی تسکین
بجھانے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا. کوئی عزت نہیں تھی, کوئی وقت نہیں تھی, کوئی مقام نہیں تھا, کوئی مرتبہ نہیں تھا. ایسے ماحول میں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تجارت بھی کی, بزنس بھی کی, اور اتنا ہی نہیں کہ چھوٹے موٹے کاروبار یا چھوٹا موٹا ٹھیلا یا دکان ڈالتی ہو, بلکہ اتنے بڑے پیمانے پر تجارت کیا کرتی تھی کہ آپ کے قافلے مکہ سے نکل کر دور دراز کے علاقوں میں تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے اور سب سے زیادہ نفع حاصل کر کے واپس آیا کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک سال جب پورے مکہ والوں نے خسارہ اٹھایا, نقصان اٹھایا, اس سال بھی حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 گنا زیادہ نفع عطا فرمایا. تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی تجارت سے جوڑے, پھر تو اس کے بعد حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تجارت کا معاملہ تو یہ تھا کہ پورے مکے کی تجارتی نفع ایک جانب ہوا کرتے تھے اور ام المؤمنین کا تجارتی نفع ایک جانب ہوا کرتا تھا. اس کثرت سے آپ تجارت میں نفع حاصل کیا کرتی تھی. تو الغرض ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ عظیم الشان خاتون ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد کیا, جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو منتخب فرمایا. اور ان کی عظمت اور مقام کا عالم یہ ہے حضرت ام المؤمنین خدیجہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود خدیجہ کو سلام بھیجا ہے, خود خدیجہ کو سلام بھیجا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی خدیجہ کے مال کو اپنا مال قرار دیا ہے. جب بھی خدیجہ, کیونکہ حضرت خدیجہ نے جو تجارت کی وہ سب کا سب حضور کے قدموں میں لا کر ڈال دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ جس پر چاہے, جیسا چاہے, جتنا چاہے خرچہ کر دیں, ٹھیک ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر خرچہ کیا کرتے تھے اس مال میں سے غریبوں کو, فقیروں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا خدیجہ کی بڑی پسند آئی تو خدیجہ کو سلام بھیجا. جبریل امین حاضر ہوئے, کیا بات, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کی زوجہ سے خوش ہے اور آپ کا رب خدیجہ کو سلام بھیجتا ہے اور آپ کے خدیجہ کے مال کو پسند فرمایا ہے. فرمایا کہ خدیجہ کا مال میرا مال ہے. تو سوچئے جس کے مال کو اللہ اپنا مال فرمائے, اتنا راضی ہو, خوش ہو, تو اس کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے, اتنی محبت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادی ہوئی, لیکن جب تک, اور سب سے پہلی شادی کس سے, حضرت خدیجہ سے. تو غور کرنے کا اپنا مقام ہے کہ محبت کا عالم یہ تھا جب تک خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا با حیات تھی, 25 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا. اب صرف میں ہی بول دوں گا تو پھر پیچھے کوئی زیادہ بچے گا نہیں, لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ آخری بات ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ اگر کسی پر رشک آتا تھا تو وہ خدیجہ پر رشک آتا تھا. ٹھیک ہے, رشک بتایا کو کسے کہتے ہیں, رشک کہتے ہیں جو اگر کسی کی 2 بیوی ہو تو ایک بیوی کو دوسری بیوی سے جو مطلب ایک ہوتی نا کشمکش ہوتی ہے, جو اس کو رشک کہا جاتا ہے. ایک حسد الگ چیز ہوتی ہے, بغض الگ چیز ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے رشک. ٹھیک ہے, تو فرماتی ہے کہ مجھے اگر کسی زوجہ پر رشک آتا تھا تو کس پر آتا تھا, خدیجہ پر آتا تھا. کیوں, کیونکہ ان کے وصال کے بعد بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں حضرت خدیجہ کی محبت کا عالم یہ تھا کہ گھر میں جب بھی کوئی اچھی چیز آتی یا کچھ اچھی چیز بنتی تو فرماتے کہ جاؤ یہ خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کر آ جاؤ. یعنی اتنی محبت فرماتی کہ ان کی یادوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات اپنے دلوں میں قائم و دائم فرما کر آپ نے زندگی گزاری ہے. اور اسی طرح ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام, ایک مرتبہ یہ ہے کہ دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا کہ عورتوں میں سب سے پہلے فلاں ایمان لائے, مردوں میں یہ, بچوں میں یہ, لیکن ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا ہے. سبحان اللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبل اسلام بھی, یعنی کہ یہ سمجھیں قبل اعلان نبوت اور بعد اعلان نبوت دونوں مقام پر رازداری کے ساتھ رہنے کا, عبادت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. آگے کی تمام تفصیلات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امام صاحب بیان فرمائیں گے. میں جا کر تھوڑا